अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारा सबक आयत नंबर 14 ता 115 सूरह बकरा। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि ख़ुद को, अपने आप को और अपनी औलाद को और अपने माल को किस तरह अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। उसके लिए मैंने तरीका बताया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर सीखा होगा, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन उसमें हम कोई भी ढंग से हमें जो है वो बात को शुरू करने की समझ नहीं आती। बस मुँह तरफ अल्लाह काबा शरीफ के अल्लाह अकबर कर लेते हैं, लेकिन इसकी नीयत होगी कि यानी कि मैं ख़ुद को, ऐ अल्लाह मैं ख़ुद को आपके सुपुर्द करती हूँ। तो ये यकीनन आपको अगर कोई जो है वो सवाल पैदा हुआ तो आप ज़रूर पूछिएगा। जिस तरह जादू की वीडियो के बारे में एक जो था वो सिस्टर ने कहा कि जादू असर करता है। मैंने कहा अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे हुक्म के बगैर कोई जो है चीज़ ना नफ़ा ना नुकसान नहीं दे सकती। तो अगर जैसे मैंने मिसाल दी, अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, यानी रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन में है। तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो जादू है वो शयातीन और दो फरिश्तों हारूत और मारूत के ज़रिए दुनिया में फैला। तो अल्लाह ने फरमाया कोई असर नहीं कर सकता जादू जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। अब अगर हमारा यकीन अल्लाह की इस बात पर हो जाएगा, इस फरमान पर हो जाएगा, तो हमारे ऊपर जादू असर नहीं करेगा। लेकिन जब हमारा ज़हन कमज़ोर हो तो ये ईमान की कमज़ोरी की अलामत होती है। फिर वाकई ऐसा लगता है जो है कि हम पे जादू असर कर रहा है। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ताकतवर ज़ात है। तो आज का हमारा जो है सबक है, इसमें है कि मसाजिद में अल्लाह का ज़िक्र करने से रोकना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मसाजिद में लोग अल्लाह का ज़िक्र नहीं करने देते। आज पढ़ेंगे तो जानेंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह जो है क्या बात। पहले बात यह है, डायरेक्शन हो ना, किसी की मोहब्बत हो तो फिर ही किसी चीज़ की समझ आएगी। आपके दिल में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पाक की जब पहले मोहब्बत मौजूद होगी ना, तो ये मोहब्बत बुनियाद है अल्लाह की मोहब्बत की। तो फिर आपको समझ आ जाएगी, दाएं बाएं आप देखोगे वो कौन सा जिक्र है जिसको करने से लोग गरेज करते हैं। तो आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अज़लमो मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ी हस्मुहु वस्साअ फ़ी खराबिहा। और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़िक्र हक़ की समझ आएगी और आप बहुत अल्लाह के करीब हो जाओगे जब बात को समझ पाओगे। तो जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मसाजिद में इसका नाम लेने से रोके, वस्साअ फ़ी खराबिहा, और इनकी वीरानी की कोशिश करे। उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। इन लोगों को मसाजिद में दाखिल होने का हक ही नहीं, इल्ला मगर खाइफीन, खौफ के साथ। लाहुम फिद दुनिया खिज़्युम वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। इनके लिए दुनिया में रसवाई और आखिरत में अज़ाबे अज़ीम है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु, और मशरक़ हो या मग़रिब दोनों अल्लाह ही के हैं। फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, बस जिधर भी रुख करो इधर अल्लाह ही की ज़ात है या अल्लाह का चेहरा है। वज का मतलब होता है चेहरा। अब मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अल्लाह का चेहरा कह के बात करूं। अल्लाह का ही चेहरा है, ज़ात भी कह सकते हैं। दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन मुझे वज से मुराद चेहरा ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह
سب چیزوں کا احاطہ رکھنے والا اور بڑا علم والا ہے۔ تو یہ تھا ترجمہ جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب ہم اس کو سمجھتے ہوئے تشریح کی طرف ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنے سبق کو مکمل کریں گے۔ اب پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ پہلے توجہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے۔ اب آپ نے مساجد دیکھی ہیں، آپ کو تو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ مساجد میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، 5 وقت اذان ہو رہی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے لوگ روکتے ہیں؟ تو آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گی کہ وہ کون سا ذکر ہے۔ وہ ذکر ہے ذکر اہل بیت۔ آپ دیکھو گے بابوں کی باتیں، اپنے بزرگوں کی باتیں، عجیب و غریب قسم کے دیگوں کی باتیں، جن کا دین ہے، جنہوں نے دین کی بنیاد ڈالی ہے۔ آج اگر ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کے ہم کہیں کہ فلاں اور کوئی نام لیاقت علی خان نے پاکستان بنایا تھا، تو ان کی تصویر نوٹ پہ لگا لیں، تو میرا خیال ہے یہ حق نہیں، درست نہیں حق ادا ہوگا۔ یہ حق ہی نہیں اس شخص کا جس نے کام نہیں کیا ہو۔ اب دین کی بنیاد کس نے رکھی؟ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ان کا ذکر جب بھی آپ کو چبھے، آپ سمجھ جاؤ کہ آپ صراط مستقیم پہ نہیں ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم کہا ہے۔ اب مساجد میں دیکھو، ان کا اہل بیت کا نام لینا لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ زیادہ تر تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کا، ہلکا پھلکا سا نام سرکار دو عالم کا، باقی ساری روایتیں، حدیثیں، باتیں بابوں کی یا صحابہ کرام کی۔ تو دین جس کا ہے، شان اس کی بیان کرنی چاہیے۔ اگر ایسا آپ دیکھ لیں گے تو یقیناً آپ کی آنکھیں بھی اس کی گواہ بن جائیں گی۔ اب ظالم کون ہوگا؟ ممن منع، جو منع کرے مساجد اللہ ہے کہ مسجدوں میں نہ کیا جائے کیا؟ این یذکر، ذکر۔ اب اگر ذکر سے مراد قرآن ہے تو قرآن تو پڑھا جاتا ہے۔ اگر ذکر سے مراد قرآن ہے تو وہ تو پڑھا جاتا ہے۔ اگر ذکر سے مراد نماز ہے تو نماز تو پڑھ رہے ہیں لوگ۔ اگر ذکر سے مراد اذان ہے تو اذان تو دی جا رہی ہے۔ پھر اب ہم انسانوں کی طرف ہی میسیج آیا ہے نا، تو ہم نے ہی غور کرنا ہے کہ وہ کون سا ذکر ہے جس کو لوگ مسجد میں نہیں کرنے دیتے۔ آپ دیکھیے گا مساجد میں ذکر اہل بیت نہیں کیا جاتا، جیسا ہم عورتوں میں ذکر جناب سیدہ نہیں کیا جاتا۔ ہم عورتیں خود کتنی پیچھے ہیں، کیونکہ ہمارا تو مساجد میں اتنا زیادہ نہیں نہ آنا جانا۔ یہ تو یعنی مردوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ مرد زیادہ تر مساجد میں جاتے ہیں، عورت زیادہ سے زیادہ کبھی عید کی نماز یا اس طرح کے کسی احوال سے چلی گئی۔ اب ذکر سے منع کرے کیا؟ فی خصم ہو، یعنی اس کا نام نہ لینے دے اس کا۔ اب اللہ نے فرمایا تو کچھ تو غور کرنا ہی پڑے گا نا، کس کا نام نہ لینے دے۔ اب آپ ذکر علی مسجد میں کر کے دیکھو، نہیں کرنے دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو شیعوں کا ذکر ہے۔ حالانکہ اگر آپ کے پاس قرآن مجید اس وقت ہو یا اللہ تعالیٰ کے اسما پاک آپ نیٹ سے نکال سکو، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ کا ذاتی نام بھی العلی ہے، لیکن بغض علی کی وجہ سے، بغض حیدر قرار کی وجہ سے، بغض اخی رسول اللہ کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے نام العلی کو بھی ایک قسم کا ترقی کر دیا ہے۔ کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہ یا علی کہیں گے تو یہ جو ہے ایک انسان کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نام بطور امتحان لوگوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے۔ تو اس بغض کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کا اسم بھی چھوڑ دیا۔ آپ نے ضرور توجہ کرنی ہے، کیا ایسا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا اسم جو ہے العلی ہے تو جیسے ہے نا الرازق، الرافع،
تو جب ہم الواحد ہو، تو جب ہم اس کا وظیفہ یا ورد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو ال ہٹا کے یا کر لیتے ہیں. جیسے الرازق کو تو ہم پڑھتے ہیں یا رازق کو. مثلا کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی جو ہے ورد کرنے کے لیے آپ کو کوئی انسان دیتا ہے بھئی یہ ورد کرو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، تو آپ الرازق کو نہیں دیتا، وہ کہتا ہے یا رازق کو، اے رازق. تو اسی طرح جو لوگ معرفت کی منزل جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، الواحد ہو تو یا واحد. تو سارے اسما پاک کو اسی طرح سے دیکھ لیجئے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. اسی طرح العلیون کو جب پڑھیں گے تو یا علی بنے گا. اب یا علی سے مراد اللہ کی ذات بھی ہے، اللہ کی ذات بھی ہو گئی نا. تو اب اس میں علی مساجد میں نہیں لینے دیتے. کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ یہ مسجد پھر شیعوں کی نہ بن جائے. یہ فرقہ پرستی نے ہمیں کیا نقصان جو ہے وہ ہمارا کروایا ہے، یہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ضرور سمجھ میں آئے گی. اور اللہ فرماتے ہیں جب یہ نام ہی نہیں لینے دیتے، اس نام کو لینے سے روکتے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ اہل بیت کے ناموں کو پیچھے کر کے، اللہ کے ذاتی اسم کو پیچھے کر کے، اسم اعظم کو پیچھے کر کے وہ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو مرضی عبادات ہوتی رہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی ویرانی کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجدیں ویران ہو جائیں. اگر آپ کے گھر میں ذکر اہل بیت، اگر آپ درود پاک اہل بیت کی محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یقیناً وہ درود پاک آپ کو فائدہ دے گا. لیکن اگر درود بھی پڑھ رہے ہیں اور نام حسن و حسین سن کے شیعت کا ڈر لگتا ہے، نام علی سن کے شیعت کا ڈر لگتا ہے، تو پھر یقیناً آپ کا ایمان کامل نہیں ہے. میں نے پہلی ویڈیوز میں شروع میں بھی یہی بتایا تھا کہ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اے حبیب، لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو اجر رسالت دیں، تو اے حبیب ان سے کہیے کہ میرے اقربا کی مودت مجھے دیجیے. تو گویا یہ واحد وہ ایک ڈیمانڈ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے آقا کریم نے اہل بیت کی محبت ہم سے مانگی ہے. وہ شخص کتنا ہی بدبخت ہوگا جو اپنے رسول کو مانگنے پر بھی اہل بیت کی محبت نہیں دے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی ہے کہ اللہ جو میرے اہل بیت سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو ان کو عزیز رکھے تو اسے عزیز رکھ. تو ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی. تو پھر اولئک ما کان لہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو اس ذکر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو تو پھر نمازوں کے لیے بھی، زانوں کے لیے بھی مساجد میں جانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اس ذکر کے بغیر اللہ نے مساجد میں داخلہ ہی بند کر دیا. پھر بھی اب اگر ڈنڈے سے بندہ جو ہے خود کو نمازی بنائے ہوئے ہے، کچھ بھی بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو جو ہے مفتی بنائے بیٹھا ہے، تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے اللہ کی بات کو سننا ہے اور اللہ کی بات رسول کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسجد میں داخل بھی ہونا چاہے تو پھر جس ذکر سے روکا ہے اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو کے تائب ہو کر مساجد میں آئیں. الا خائفین، مگر سوائے اس کے کہ وہ خوف زدہ ہوگا، ڈر کر اب توبہ کر کے، مطلب ہے خوف زدہ ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اگر وہ ایسا کر رہے ہیں اور ان کو کوئی یعنی کہ نہیں ہے، کوئی ملامت بھی نہیں اپنے آپ کو وہ کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں خزیٌ، رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کو عذاب عظیم ملے گا. میں نہیں مانتی کہ آپ میری بات کو سننے کے بعد کبھی یہ غلطی کریں گے اور اپنے لیے آخرت میں اس رسوائی کو آواز دو گے. ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دین الجھاؤ کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا. ہم جن اہل بیت پہ درود نماز کے اندر پڑھ کے اٹھتے ہیں ان کا نام کوئی لے دے فوراً ہم کہہ دیتے ہیں تم شیعہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ایک لوگوں کے اندر ایسی پھیلائی ہوئی وبا ہے جو سارے انسانوں کو جو ہے تقریباً ڈھانس چکی ہے.
اگلی آیت میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی یہ جو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مغرب کی طرف کر کے پڑھو، یا مشرق ہمارا ہے یا مغرب ہمارا ہے، سمتوں کی لڑائی۔ اب اللہ تعالیٰ بڑے فرماتے ہیں کہ مشرق ہو یا مغرب دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ اب اس آیت نے تو کچھ اور کا اور ہی کر دیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہی اللہ کے ہیں، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف۔ تو آپ کے مسئلے کو اب ضرورت نہیں رہی کہ ضرور آپ ادھر کوئی ڈالو گے تو نماز ہوگی۔ اب اللہ نے فرما دیا نا، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی رخ موڑ لوگے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کا چہرہ پاؤ گے، اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ آپ کسی طرف بھی کر کے منہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، کسی طرف بھی۔ یہ صرف مساوات کے لیے بیت اللہ کی سمت ہے کہ مساوات، سب لوگوں کی ایک ہی ڈائریکشن ہو، تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، جو سمتوں کی لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے، سب کا رخ ایک ہی ہو۔ عبادت پھر بھی انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا یہ اللہ سے کیا بات کر رہا ہے۔ اور کبھی ہمیں بات کرنے کا اللہ سے شعور بھی نہیں ہے کہ ہم تو صرف فاتحہ شریف اور سورۃ اخلاص یا کوئی دیگر سورت جو ہے چند دعائیں کی ہیں ان کو پڑھ کر کے اس کو نماز کہتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ آپ نے نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا، تو کوئی بندہ بھی یہ نہیں پہچان پائے گا کہ اللہ کو کوئی بات کہی تھی، کیونکہ اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں کروائی جاتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نمازوں کی ادائیگی پہ بھی میں ایک ویڈیو ضرور ریکارڈ کرواؤں گی، تاکہ آپ کو نماز کا پتہ چلے کہ آپ نے فجر ٹائم نماز پڑھی تھی تو اللہ سے کیا کہا تھا جو ظہر ٹائم پوچھنے کے لیے گئے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو بہت آسان زبان میں، جیسا ابھی میں نے آسان زبان میں آپ کو مساجد میں ذکر کی بات جو ہے سمجھائی ہے، اسی طرح اس مسئلے کو بھی آسان طریقے سے حل کر کے آپ کے سامنے لے آؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو بڑا وسیع علم کا مالک ہے۔ اللہ کی عبادت مشروط نہیں سمتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دل میں یاد کرو یا اونچی آواز سے یاد کرو، میں ہر طرح یکساں ہی سنتا ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ ضرور آپ کو بات جو ہے اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔